खुदावन के पाक कलाम में से हम देखेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिला नागा दुआ करो। हम सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ करते हैं खुदा की हजूरी के साथ वो दुआ के साथ करते हैं। हम कहते हैं कि जो है वो दुआ कल कर लेंगे, आज मुझे बहुत नींद आई है। सबसे ज़्यादा जो मसीही है वो जो कंप्रोमाइज़ कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है? दुआ के साथ। और दुआ कैसे करनी है? बिला नागा। क्या हम एक दिन या 15 सेकंड सांस को रोकने की कोशिश करते हैं? हमें पता है कि रोकी तो क्या हो जाएंगे, जिस्मानी मौत आ जाएगी। तो दुआ ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी में खत्म कर देते हैं, समझे कि आपकी रूहानी मौत। जहाँ पे गाड़ी समझ लें कि एक सड़क पे चल रही है और बीच में ब्रेक लगा के आप रुक जाएंगे तो कहाँ से भी गाड़ी पीछे से आके आपको हिट कर देगी, आपको नहीं पता। तो इसलिए हमें जब तक हम इस तौर से अपनी दुआया ज़िंदगी हम खिदमत कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआया लाइफ ज़ीरो है और हम जाके खिदमत करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिन जिन चीज़ों पे आप दुआ करके हैं वो आपको हिट करेंगे, वो बैक अटैक फौरन बैक अटैक करती है। तो अगर आपकी दुआया मेरी और आपकी दुआया लाइफ ज़ीरो है तो फिर शैतान ने किसको मांग लिया था? यीशु से, पतरस को मांग लिया था कि किस तरह पटके गेहूं की। तो वो खुदा के शागिर्द थे, खुदा उनके इतने क्लोज थे, खुदा उनके पास से रोजाना मन्ना ले रहे थे, लेकिन उन शागिर्दों को भी मांग लिया था कि इन्होंने मैं किमें कैसे पटकते हैं। कोई गांव गया हो तो कैसे ऐसे से उठा के मारते हैं और जो है वो पता चल जाता है, एक फोर्स लगती है। तो ऐसे शैतान ने पटकना है। तो क्या मैं और आप इस तरह से दुआ में स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर हम किसी के लिए दुआ करें या अपने जो है वो एक खिदमत स्टार्ट की हुई है लेकिन उस खिदमत में पर्सनल प्रेयर नहीं है तो ये एक वार्निंग है। अगर पर्सनल प्रेयर नहीं है तो फिर जो है वो समझें कि अटैक कहीं से भी आ सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो अटैक कहाँ से है। तो इसके लिए आज हम दुआ के पॉइंट्स को सीखेंगे ताकि हमें दुआ में क्या रहना है? बिला नागा दुआ करो, फॉर एवर, बिला नागा। और इफसियों 6 बाब उसके 18 में लिखा है हर वक्त हर तरह से। कैसे लिखा हुआ है? हर वक्त, हर टाइम, हर तरह से। बस में भी है उसमें भी सफर करते हुए दुआ करते जाएं, कोई काम कर रहे हैं उसमें भी दुआ करते जाएं। यहाँ से वहां तक आप गए हैं तो जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको क्या कर लें? बदल लें दुआ में। तो अगर इस तरह से हमारी दुआया जिंदगी होना शुरू हो गई तो फिर समझें खुदा के एक ममसू थे, वो प्लम्बर थे इंग्लैंड में। तो वो अपनी जब चारपाई से नीचे अपना पहला कदम निकला तब से उनकी गैर जुबान स्टार्ट होती थी और जब वो वापस अपने बेड पे आते थे तो तब उनकी जो है वो गैर जुबान खत्म होती। और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे उन्होंने जिंदा किए खुदावन के फजल से। क्योंकि वो जाग रहा था दुआ में और उसके अंदर जो है वो रूहानियत, खुदावन का कलाम इतना जिंदा हो चुका था कि उसने 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिंदा किए। तो आज हम देखते हैं कि अगर हमारी दुआया लाइफ नहीं है तो फिर डेंजर है। आगे हम देखेंगे कि हर तरह से मुख्तलिफ तरीकों से वर्शिप के जरिए भी, माफ़ी मांगते हुए भी दुआ कर सकते हैं। खुदावन के हजूर झुकते हुए, खुदावन के हजूर जो है वो सरेंडर करते हुए, सोने से पहले, उठने से पहले, हर काम के आगाज से पहले और काम के इख्तिताम पर भी अपनी जो रोज़ाना की चीज़ है उसको दुआ में बदल लीजिए। हर खाने पीने से पहले दुआ, हर चीज़ को शुक्रगुजारी करते हुए दुआ में बदल दें। ये आपका जागते रहना है। और दुआ का जो मेन मकसद है वो हम बेवा और काजी के बारे में जानते हैं, मिसाल को, तमसील को, कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। दुआ का मतलब है कि हिम्मत नहीं हारनी। अगर हम देखते हैं कि 2-3 दिन दुआ कर ली, वो बदरू नहीं निकली या बीमारी नहीं गई, असी फौरन की करने वो किसी होर को चले जाने होर दरां ते फौरन कोई अटैक हुआ घर में बीमारी का,
ہم دعا نہیں کرتے اور فوراً ان کو ہاسپٹل لے جاتے. پہلے کیا ہوتا تھا ہماری لائف میں کہ امی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا تھا اور ہمارے ہفتے میں 3 دن یا 3-4 راتیں جو ہے وہ ہاسپٹل میں گزرتی تھی. تو کیا ہوا, خداوند نے آہستہ آہستہ دعا میں اسٹرانگ کرنا شروع کیا. جیسے ہی ہم دعا میں مضبوط ہوتے گئے, اب ہمیں سالوں ہو گئے ہم کبھی ادھر کا منہ ہی نہیں کیا, ہم ادھر سے گزرے بھی نہیں. ہاللیلویا. تو یہ تب ہے جب آپ کی پرسنل لائف کیا ہو جائے گی, خود کی اسٹرانگ ہو جائے گی. بہت سے خادمین دعا کر رہے تھے, میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتا. خدا اصل میں مجھے اور میرے گھرانے کو اسٹرانگ کرنا چاہ رہا تھا, اور اگر اس میں ہم اس کو نہ پک کرتے تو ہو سکتا ہے کسی دن ادھر سے واپس خالی آتا. لیکن اگر آپ سے خدا کا کلام مجھ سے آج کر رہا ہے تو دعا کو ہم نے آج سے جاری رکھنا ہے. ایک سانس جیسے آپ لے رہے ہیں نا, ویسے ہی اس کو کنٹینیوز رکھنا ہے. کہ جہاں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سانس روکی بتی گل ہو جائے گی, ایسے ہی ایک اسپرچل بندہ کیوں یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی دعائیہ زندگی کی بریک نہیں لگانی. جہاں بریک لگی سمجھے آپ پرانی لائف میں واپس لوٹنا شروع ہو جائیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ وہ بیوہ جو ہوتی ہے وہ قاضی کے پاس جب جاتی ہے تو وہ اس کے ناک میں دم کر دیتی ہے. ایسے خداوند چاہتا ہے کہ میرے جو مقدسین ہیں وہ صبح شام, داؤد نبی جو ہے صبح شام رات کہراتا رہتا تھا خداوند کے حضور منت سے فریاد سے, اور اس کو پتا تھا اور وہ شکر گزاری ساتھ کرتا جاتا تھا. خداوند میں نے تیرے آگے فریاد کرتی ہے, مجھے پتا ہے کہ تو مجھے جواب دے گا اور تو مجھے چھڑا لے گا جس بھی حالات میں سے گزرے. تو اگر ہم اس طرح سے خداوند کے حضور جانے والے ہیں, اس کے حضور جھک کے, تو خداوند ہمیں آزاد کرنے والا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گھر سے جاگتے رہنے کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ صرف دعا ہے. جاگتے رہنے کا آج ہم اس کے مطلب کو 2-3 جگہوں سے اسٹڈی کریں گے. اب آپ کی دعائیہ پیٹرن بدلے گا. اور آگے لکھا ہے منت کرتے رہو اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. جاگتے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ دوسرے مقدسین جو خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم صرف کہتے ہیں کہ جو وہ کنواریاں تھیں, سست کنواریاں اور عقل مند جو تھیں, وہ کیا تھی کہ انہوں نے دعا کر کے اپنی انوائنٹنگ کا مسا بڑھایا. صرف یہاں تک رہتے ہیں, اس سے آگے بھی کچھ ہے. جاگتے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے مقدسوں کے لیے جو خدمت میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ اگر فرنٹ پہ لڑ رہے ہوں تو پیچھے بھی رہ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو چیزیں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جب ہم پیچھے بیٹھ کے دعا شفایتی کر رہے ہوں گے تو وہ فرنٹ پہ اچھا لڑ پائیں گے. تو اگر جاگتے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس دعائیہ زندگی میں دوسرے مقدسین کے لیے بھی دعا کرنی ہے, یہ لازمی ہے. اور لکھا ہے کہ بلا ناغہ مقدسوں کے واسطے کیا کرنی ہے, دعا کرنی ہے. یہ جاگتے رہنا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جاگتے رہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم نے یسوع مسیح آنے والا ہے, اس کی تیاری کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ کس ٹائم دولہا آ جائے. ہمیں نہیں پتا وہ شام کو آ جائے, ہمیں نہیں پتا وہ رات کو آ جائے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ آج جو ہے وہ کل دوپہر کو آ جائے. تو اس سیکنڈ یہ مطلب ہے کہ ہمیں اپنی تیاری جو روحانی ہے اس کے لیے دعا میں جاگتے رہنا ہے کہ ہمارا دولہا آنے والا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیہ زندگی کو پلوس رسول کی جب دیکھتے ہیں, اس کو آگے تھوڑا جا کے لکھا ہوا ہے 36 آیت میں, اعمال 20 باب اس کی 36 آیت میں, کہ اس کو موت ملنے والی, اس کو پتا تھا کہ اس کا موت ویٹ کر رہی ہے. تو وہ اس سے پہلے کیا کر رہا ہے, اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی کہ وہ سب بہت روئے اور پلوس کے گلے لگ کر روئے. لیکن اس کو پتا تھا کہ مجھے موت ملنے والی ہے, لیکن وہ موت سے پہلے بھی گھٹنے ٹیک کے خدا سے کیا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. دانیل کو بھی پتا تھا کہ مجھے موت ملنے والی ہے, لیکن اس نے دعا میں کمپرومائز نہیں کیا. میرے جیسا ہوتا وہ کہہ رہا تھا کہ فرمان جاری ہویا ہے کہ دعا جڑا خدا دے اگے جھکے گا دعا کرے گا تو میں دل چ کر لاں گا, جدو فرمان پلٹ جائے گا تو میں پھر جھک جاؤں گا. لیکن اس نے کیا کیا, دنیا کے سامنے نہیں جھکا, اس نے موت قبول کر لی اور اس کو شیروں کی ماند میں ڈالنے کا فرمان جاری ہوا. اور شیروں کی ماند میں بھی جا کے وہ اپنے زندہ خدا کے آگے دعا میں جھکا رہا اور شیر اس کے آگے جھکے. آمین.
تو یہ دیکھیں کہ جب آپ خدا کے آگے جھکے آپ کے دشمن آگے آپ کے آگے جھک جائیں گے. تو کیا میں اور آپ موت کا سامنا کرتے ہوئے بھی دعا میں جھکیں گے؟ ہمیں پتہ ہو کہ دعا کرنے سے ہمیں موت ملنے والی ہے. پولس رسول موت ملنے والی تھی لیکن اس سے پہلے بھی وہ جھک رہا تھا. یسوع مسیح کو بھی پتا تھا کہ جو ہے اس کو پکڑنے والے آ رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح بھی کیا کر رہے تھے؟ دعا میں جھکے ہوئے تھے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جاگتے رہنے کا یہ مطلب ہے کہ 1 کرنتھیوں 16 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو. جب ہم جاگتے رہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایمان میں قائم رہنا ہے، کہ آپ کو اگر وہ ان کے آگے مورتی بنائی گئی صدق مثل ابنجو کے کہ تم جو ہے اس کے آگے سجدہ کر لو، لیکن جاگتے رہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ایمان میں کیا رہے؟ قائم رہے. انہوں نے کہا کہ میرا زندہ خدا تیرے ساری آگ سے بھی اور ساری چیزوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. انہوں نے ایمان کے ساتھ کیا کر دیا؟ چیلنج کر دیا. جو دعا میں ٹھہرنے والا ہے وہ ایمان پہ قائم رہے گا. تو جاگتے رہنے کا یہ تھرڈ مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کیا رہنا؟ قائم رہنا. کہ اگر میں نے یہ دعا کر دی ہے مجھے پتا ہے کہ میرا خدا میرے حالات بدل دے گا. اس طرح ایمان پہ کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. وہ باجی کی یہ دعا کر رہا تھا اور ان کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ایمان پہ قائم رہے. آپ کے لیے دعا ہوگی ہے، خدا نے آپ کو شفا دے دی ہے تو خدا نے شفا دے دی. تو ایسے ایمان سے آپ نے بھی اپنے ہر ایک چیز کے لیے جو ہے اگر آپ خود بھی دعا کریں اپنے ایمان پہ قائم رہنا کہ میرے خدا نے میری سن لی اور مجھے شفا دی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ صرف میں خود بھی اس پہ کام کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور زیادہ دعا میں بڑھوں، اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا کے لوگ بھی ایمان میں اور دعا میں بڑھتے جائیں، وہ خود بھی آگے دعا کرنے والے بنے. تو ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے آپ سب کی مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے. جب پولس رسول منادی کرنے جاتے تھے تو اس کی جو کلیسیا تھی وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی تھی کہ یہ دلیری سے کلام سنا پائے، خوشخبری کا. تو اگر کلیسیا سوئی ہوئی ہے، کلیسیا جب دعا نہیں کر رہی تھی تو ایک شاگرد کا جو ہے وہ سر قلم کر دیا گیا تھا. لیکن جب ان کو سمجھ آ گئی تو وہ پھر دعا میں بیٹھے. تو پترس کے لیے خدا نے آسمان سے فرشتہ بھیجا اور اس کو جب دعا کی گئی تو اس کو جیل سے رہا کیا گیا. تو قیدی ہمارے جتنے بھی آج مقدسین جیلوں میں ہیں ان کے لیے کس کی ذمہ داری ہے دعا کرنی؟ ایک خالی پاسٹر دی؟ سب کی. تو سب نے جاگتے رہنے کا مطلب ہے کہ سب نے مقدسوں کے لیے بلا ناغہ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے. اور یسوع مسیح بھی جب اس آزمائش میں سے گزر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور. اور بار بار وہ ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ یسوع مسیح وارننگ کر رہے تھے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آزمائش میں انلیمیٹڈ آپ پڑے رہیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گے. جس دن آپ نے دعا کرنے کا فیصلہ لے لیا اس دن آپ اپنی آزمائشوں کو اپنے پاؤں میں پڑا ہوا دیکھیں. تو جس نے بھی فیصلہ لیا ہے دعا کرنے کا اس کے گھر کے حالات بدلے ہیں، اس کی زندگی بدلی ہے اور لوگوں کو وہ بدلنے والا بن گیا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ آج سے یہ فیصلہ لینا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو زیادہ دعا کرنے والے ان کے کام جو ہے وہ گھنٹوں میں، منٹوں میں اور سیکنڈز میں ہوتا ہے. ان کو سال نہیں لگے گا، ان کو ہفتے نہیں لگیں گے، ان کو مہینے نہیں لگیں گے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو دعا کرنے والا بن جاتا ہے اس کے کام جو ہے وہ گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر ہوں گے، فیل فور ہوں گے. تو اس لیے ہم نے کیا بننا ہے اب سے؟ دعا 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 اور دعا ہر وقت کیا کرنی ہے؟ بلا ناغہ ہر وقت ہر طرح سے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اور جب میں اس کو دیکھتے ہیں لوکا 22 باب نکال لیں گے، اس کو 41 سے 45 آیت تک میں آپ کو ایک چیز آپ کے ساتھ جو ہے یہ مکاشفہ ہے، اس کو آپ لیجیے گا. لوکا 22 باب، لوکا کی انجیل 22 باب. اس میں جب یسوع مسیح
جو ہے وہ اس آزمائش میں تھے تو لکھا ہوا ہے وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ یسوع مسیح کیونکہ جو ہے وہ جو ہے وہ ایک انسان کی صورت میں آئے تھے تو ان کو ان ساری آزمائشوں میں سے گزرنا تھا، تو ان کو بھی کون تقویت دے رہا تھا؟ ایک فرشتہ۔ وہ دعا سے پہلے وہ فرشتہ ان کو دکھائی نہیں دیا، وہ دعا کے بعد ان کو فرشتہ دکھائی دیا، اور وہ فرشتہ کیا کر رہا تھا؟ یسوع مسیح کو کیا دے رہا تھا؟ طاقت دے رہا تھا۔ اور لکھا ہے وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا۔ اتنا پریشر تھا، یسوع پوری دنیا کا گناہ، بیماریاں، لعنتیں، سب کچھ یسوع نے اٹھانی تھی۔ اور لکھا ہے اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ اتنے پریشر میں سے یسوع مسیح گزر رہے تھے کہ ان کا پسینہ بھی کیا بن گیا تھا؟ خون کی بوندیں۔ اور جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آئے تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا، اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خداوند آج بھی کلیسیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، دعا کرو تاکہ آزمائش۔ اور کلیسیا پھر بھی میں چپس کھاؤں گا اور میں پرانی مووی لگا کے دیکھوں گا، میں ڈرامے دیکھوں گا، وہ پاسٹر دے گا، وہ دعا کر دے گا میری۔ تو یہ کب تک آپ جو ہے کسی گاڑی میں اکثر ہم رکھتے ہیں کہ وہ سٹپنی رکھی ہو، ایک ٹائم آتا ہے وہ سٹپنی بھی پینچر لگتی ہے اور بیچ سڑک پہ آپ کو پھر کوئی راستہ نہیں ملتا اور دھکا لگانا پڑے گا۔ ایک ٹائم آئے گا کہ خداوند جو ہے وہ پھر اپنا ہاتھ اٹھا لے گا، کیونکہ دعا کرنے کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کو نہیں رکھنا، آپ نے خود دعا کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس کا مستقل حل چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے کنٹینیوسلی دعا کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ یہی چیز چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی دن آپ کا کانٹیکٹ نہ ہو پائے تو معاملہ جو ہے اور خراب ہو جائے۔ اسی لیے کلیسیا نے کیا کرنا ہے؟ وہ دعا کرنی ہے، پرسنل پریئر۔ اگر پرسنل پریئر نہیں ہے تو پھر شیطان بھی مانگنے والا ہے کہ ان کو میں گیہوں کی طرح لے کے پٹکوں، اور جب وہ پٹکتا ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسا پٹکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت ملے مصیبت میں، تو یسوع مسیح نے بھی جب دعا کی تو ایک فرشتہ آ کر اسے کیا دے رہا تھا؟ تقویت دے رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ فرشتہ ان کو نہیں دکھائی دے رہا، لیکن جب انہوں نے دعا کی تو وہ فرشتہ ان کو دکھائی دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے لوکا 21 باب اس کی 36 آیت مل کر پس ہر وقت جاگتے رہو، دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ہونے والی سب باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو۔ تو دعا سے کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی بھی آپ کی زندگی میں نقصان ہونے والا ہوگا، خدا آپ کو پہلے ہی بتا دے گا کہ دعا کر، تاکہ جو ہے یہ مسئلہ ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور میری زندگی میں آپ کو چیزیں پہلے سے پتہ چلنا شروع ہو جائیں کہ آپ کے گھر میں اٹیک ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں اٹیک ہونے والا ہے، پاک روح آپ کو پہلے ہی وارن کرنا شروع کر دے گا کہ دعا میں بیٹھ کے دعا کرنا شروع کر دے۔ ایک خدا کے خادم تھے، اس کے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل میں تھا۔ پاک روح نے اس کو جگایا، روح القدس نے اس کو جگایا، اور کیا ہوا کہ وہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا بھائی ہاسپٹل میں، اس کا بھائی جو ہے وہ ایک حساب کا ڈیڈ ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ دعا میں بیٹھ کے غیر زبان میں دعا پاک روح نے اس سے کروائی، اور کیا ہوا، اسے صبح پتا چلا اور اس نے پوچھا کہ کس ٹائم تجھے یہ مسئلہ ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس ٹائم، تو اس نے کہا اسی ٹائم تو پاک روح نے مجھے جو جگا کے تو دعا میں بٹھایا ہوا تھا اور میں غیر زبان میں دعا کر رہا تھا، تو اس کی موت زندگی میں بدل گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن جیسے وہ ماں جی نے شروع میں بتایا کہ ہمیں جب یسوع مسیح بات کر رہے تھے، خداوند بات کر رہے تھے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو اس میں اینڈ پہ ہم کھانے پینے روٹی کی بات چلی ہے جب شاگردوں کو دعا سکھائے گی۔
تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ادھر جو ہے وہ مانگنے اور کھانے پینے کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ادھر خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ روح القدس تمہیں دے گا. تو وہ ادھر کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، اور خداوند ہمیں کیا دے رہا ہے؟ روح القدس. تو روح القدس ہمیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ روح القدس کے ذریعے جو آپ دعا کریں گے وہ موت کو زندگی میں بدل دے گا. آپ کہا کہ ہر ایک چیز کو وہ زندگی میں بدل دے گا. مردہ چیزیں تب زندہ ہونا شروع ہو جائیں گی جب روح القدس کی مدد لے کے آپ دعا کریں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہے. روح القدس ایسی دعا کروا دے گا کہ وہ آپ کے شاید بھائی کو باہر کسی ڈاکو نے پکڑا ہو اور روح القدس آپ سے دعا کروا رہا ہو، اور وہ ڈاکو ادھر سے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو یہ تب ہوگا جب آپ دعا کس طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے؟ روح القدس کے ذریعے. اور جب روح القدس کے ذریعے دعا کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو آنے والی ہر ایک چیز کا پتہ چلتا جائے گا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں سے کلام میں سے دیکھیں گے، ہاللیلویا، کہ جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ پترس نے دیکھا کہ اس کے پاس خدا کے ممسوح نبی جو تھے، وہ موسیٰ نبی اور ایلیہ نبی جو آئے ہوئے تھے جب پہاڑ پر. تو کیا ہوا جب وہ دعا کر رہے تھے تو اس ٹائم یسوع مسیح کا فیس بدل گیا تھا. اس کا لباس جو ہے وہ براق کی مانی سفید ہو گیا تھا، اتنا نور تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بائبل پڑھتے ہوئے یا پھر پریچ کرتے ہوئے یا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے اس طرح کی تبدیلی اپنی زندگی میں نہیں دیکھیں گے. لیکن جب آپ دعا میں جائیں گے، خداوند یہ اس لیے چیزیں دکھا رہا تھا کہ جب آپ دعا میں جائیں گے تو ایسے ہی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اگر یسوع مسیح کا روحانی جو وہ روپ نظر آنا شروع ہو گیا تھا، وہ اس کا نورانی چہرہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اس کے کپڑے بدل گئے تھے، تو کیا آپ جب دعا کریں گے آپ کے گھر کے حالات نہیں بدلیں گے؟ وہ غریبی نہیں بدلے گی، وہ تنگی نہیں بدلے گی، وہ قرضے کی لعنت نہیں جائے گی، وہ آپ کے گھر میں سے بیماری وہ بدرو نہیں جائے گی. وہ سارا کچھ جائے گا جب میں اور آپ بلا ناغہ دعا کرنا شروع. روٹی سے زیادہ آپ دعا اپنی زندگی میں جب لینا شروع کر دیں گے، ایک تو خداوند آپ کی زندگی کے اور آپ کے گھروں کے حالات بدلنے والے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ بلا ناغہ دعا ہر طرح سے، اور ہمت نہیں ہارنی. اگر دانیل کی ہمت جو ہے وہ دروازے پہ ٹوٹ جاتی تو وہ کیا شیر اسے کھا جاتا. لیکن ہمت آگ کی جو ہے وہ بھٹی کے باہر سدرت میں سے ابدنجو نے یہ نہیں ٹارگٹ رکھا کہ یہاں تک خداوند کی جو ہے وہ مدد آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں آگ کی بھٹی میں جلس جاؤں. انہوں نے کہا کہ خداوند آگ کی بھٹی میں بھی ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور ان کی دعا کنٹینیوسلی خدا کے ساتھ چل رہی تھی، اور آگ ان کو جلا نہ پائی. جو ان کے اندر روح القدس کی آگ تھی، اس نے اس آگ کو آگ دے دی، اور وہ آگ انہیں کچھ بھی نہ کہہ پائی. تو جب آپ کے اندر روح القدس کی آگ لگی ہوئی ہے تو پھر دعا ہوگی. لیکن اگر ہماری زندگی میں ڈراموں کی، جسمانی چیزوں کی، خواہشوں کی، دنیا کی، محفلوں کی، مہندیوں کی آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے فنکشنوں کی آگ لگی ہوئی ہے، چگلیوں کی آگ، دنیا کے کاموں کی، دنیا کی چیزوں کی آگ لگی ہوئی ہے، تو پھر یہ روح القدس کی آگ ہماری زندگی میں نہیں کام کر سکتی. پھر ہم دعا بھی نہیں کر پائیں گے. اور جس کی زندگی میں دعا نہیں ہے وہ روحانی بھی نہیں ہے. اور جو دعا کرتا ہے، ہمیں ہماری جو 24 گھنٹے میں سے دعا کی ٹائمنگ بنتی ہے روزانہ کی جاگتے رہنے کی، وہ 2 گھنٹے اور جو ہے وہ 40 منٹ بنتی ہے. لیکن کوئی ایکسٹرا بھی کر سکتا ہے. تو اگر ہم دعا کرنے والے نہیں ہیں تو پھر ہم حالات بدلنے والے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے حالات بھی نہیں بدلیں گے. اور اگر ہم دعا کرنے والے ہیں تو حالات بھی بدلنے والے ہیں. جب دعا میں وہ کم تھے شاگرد تو وہ ڈر جاتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات جو ان کی زندگی میں ہوتی تھی، آپ یہ اپنی زندگی میں ایک دن کر کے دیکھیں. آپ دعا کریں گے تو آپ ڈریں گے نہیں. لیکن جب آپ کی پریئر ختم ہوتی جائے گی اسپرچولی تو آپ پھر ڈرنا شروع ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. تو ہمیں ہر وقت کیا کرنی ہے؟ ہر طرح سے دعا کرنی ہے تاکہ میرے اور آپ کے حالات بدلیں. اور جب ہم دعا کرنے والے بن جائیں گے تو حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. آمین. خدا ہم کے کلام کے بڑے سے خدا کی برکت.